अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सिलसिला वार जो मैंने शुरू किया हुआ है अपने दोस्तों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, आज मैं आपकी खिदमत में सूरत फातिहा के हवाला से कि मुक्तदी को सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, या फिर इंसान कोई पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाती है, जो नहीं पढ़ता उसकी नहीं होती, या फिर कोई पढ़ लेता है तो ठीक है, नहीं पढ़ता तो उसमें कोई मसला नहीं। तो इसमें मुस्बत जो पहलू है मैं रखूँगा इंशाअल्लाह। मैंने इसका सिलसिला तहकीक का, मुनाज़रे भी सुने, उलमाए कराम के साथ भी मुकालमे भी हुए और उनके साथ गुफ्तगू भी हुई और मुजादले भी हुए। तो ये सिलसिला चलते चलते जो है उलमाए अहले हदीस फरमाते हैं कि मुक्तदी जो है सूरत फातिहा अगर नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो उलमाए देवबंद फरमाते हैं कि इमाम की जो किरत है वो मुक्तदी की किरत है। वो मुतलकन फरमाते हैं कि किरात करना जो है उसमें सूरत फातिहा भी है, उसमें अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये चीज़ें सब चीज़ें, यानी कुछ ना पढ़ना, यानी मुक्तदी को इक्तदा करनी है इमाम की। जब इमाम जो है वो कायम मकाम है मुक्तदियों के, तो फिर जो है वो कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो मुतलकन जो है वो कहते हैं कि किरात करना ये मुक्तदी का काम नहीं, वो कान लगा के सुने। असल हमें बात तो समझनी है कि असल बात या फिर झगड़ा बना हुआ है तो वो तो झगड़ा है सूरत फातिहा पे। मैं भी मानता हूँ इस बात पे भी तहकीक हुई, कोई कहे मेरे भाई कि सूरत फातिहा जो है वो कुरान पाक की सूरत नहीं। हाँ बिल्कुल सूरत है, लेकिन फ़िक़्ह का भी ये असूल है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हदीस या फिर फरमान जो है उसको अगर हदीस से मुख्तस करना चाहें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मुख्तस फरमा देते हैं। जैसे कुरान पाक में है कि मुर्दार जानवर जो अपनी मौत आप मर जाए वो हराम है, वो हराम है। तो अब हम देखते हैं कि मछली जब हम पानी से निकालते हैं तो फिर उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर जो है हम तकबीर पढ़कर उसको ज़िबा नहीं करते। जब वो बाहर निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसका सीना चाक करके, उसकी सांस जब निकल जाती है उसका सीना चाक करके, पेट चाक करके, उसमें से आंतड़ियाँ वगैरह सब जो भी है गंद गलाज़त निकाल कर उसको हम जो है खाते हैं। तो फिर जब हम कुरान को देखेंगे तो फिर तो ये मुर्दार है, हमारे लिए हराम है। तो फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक जो है कुरान पाक की तशरीह है। हम एक हाथ में कुरान लेंगे दाएं हाथ में, बाएं हाथ में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत थामेंगे, तब हम जो है सीधे रास्ते पर चल सकेंगे। तो इसीलिए जब हम कुरान से बात लेंगे कि मुर्दार जानवर जो है वो हराम है, तब हम मछली नहीं खा सकते जब तक हम हदीस पाक से हम नहीं लेते कि इस को ख़ास किया है या फिर इसके बारे में क्या हुक्म है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली को ख़ास कर दिया है। जब मछली को ख़ास कर लिया है तो इसी तरह बेआइनी इसी तरह सूरत फातिहा कुरान का हिस्सा है। 114 सूरतों में से एक सूरत है ये, और कुरान पाक में है कि फ़इज़ा क़रअतल कुरान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये कुरान पाक की आयत है कि जब तुम पर कुरान पाक पढ़ा जाए, तुम्हारे सामने तिलावत की जाए, तुम इसको कान लगाकर सुनो, तब तुम्हारे ऊपर
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس میں بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کی تحقیق کی تو اس میں یہ آیا ہے کہ جب کفار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے کہ یہ صحابہ کرام یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو وہ شور کرتے، تب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین اور منافقین کو یہ خطاب فرمایا کہ تم جو ہے ایک تو مانتے نہیں، پھر تم شور و غل کرتے ہو، تم جو ہے خاموشی سے سنو اور تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ تو اس تنازل میں جو ہے قرآن پاک کی آیت یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کفار کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے۔ تو یہ آیت وہاں پہ اتری۔ تو پھر اس کے بعد دوسری توجہ جو ہے یہ ہے کہ جب قرآن پاک نے فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جائے تب کان لگا کر سنو، تو پھر حدیث پاک میں ہے کہ لا صلاۃ، نہیں نماز کوئی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا جب یہ حدیث بیان فرمائی، تو کہا کہ وراء الامام، وراء الامام، تو کہا کہ اقرأ بہا فی نفسک، اس کو اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، اپنے جی میں، اپنے دل میں جو ہے آپ نے دہرانی ہے۔ تو جب تفہیم القرآن اب یہ جو شاہ فہد کا چھاپا ہے، پرنٹ ہے، جو اب شائع ہو رہا ہے سعودی عرب میں، جس کے پاس سعودی عرب کا جو قرآن پاک موجود ہو تو وہ قرآن پاک کی شروع آیات جو سورۃ فاتحہ ہے اس کی تشریح میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ موجود ہے۔ تو پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو وہ پھر پڑھ سکتے ہیں، تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں، علماء دیوبند، کہ جب جہری نماز ہے وہاں پہ اگر پڑھا جا رہا ہے تو اس میں تو سمجھ آ سکتی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے، یا پھر سکتہ کرے گا امام الحمدللہ رب العالمین، تو پیچھے سے مقتدی پڑھ لے گا الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب جو سری نماز ہے اس میں کیسے اس کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ جو ہے آہستہ پڑھ رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں یا اس سے آگے سبقت کر رہا ہوں، تو اس میں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ علماء کرام اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اس بات کا انسان مکلف ہی نہیں کہ جو بات جو ہے سن نہیں سکتا یا پھر اس نے کوئی بات سنی نہیں، اس کو سننے کے بعد انسان مکلف ہوتا ہے، جب تک کوئی مسئلہ سنا نہ جائے تب تک مکلف نہیں ہوتا۔ تو ایک انسان نابینا ہے کہ اس نے غیر محرم عورت کو 10 مرتبہ دیکھا، جب اس کی آنکھیں ہی نہیں تو وہ اس بات میں کیسے آئے گا یا پھر وہ مکلف کیسے ہوگا کہ جب وہ دیکھ نہیں سکتا تو اس پر کیا جرم عائد کر سکتے ہیں یا پھر اس پر کیا لا جو ہے لگا سکتے ہیں شریعت کی طرف سے۔ تو اسی طرح جو ہے جب قرآن میں ہے کہ تم جو ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جو ہے بعد میں پوچھا گیا کہ کون جو ہے میرے پیچھے جو ہے پڑھ رہا تھا، اتنی اونچی آواز سے تھا کہ امام بھی سن رہے تھے۔ اتنا تو پڑھنا جو ہے جائز ہے کہ انسان کے اپنے کان جو ہیں، دوسرا آدمی نہیں، اتنا تھوڑی سی دھیمی آواز ایسی ہو کہ اپنے کان سن رہے ہو، اتنا تو جائز ہے، وگرنہ وہ بھی علماء منع فرماتے ہیں کہ دوسرا ساتھ والا ڈسٹرب نہ ہو۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کون پڑھ رہا تھا
کہ میرا جو قرآن پاک ہے وہ کھینچا چلا جا رہا تھا، مجھے جو ہے وہ قرأت بھاری ہو رہی تھی، وزنی ہو رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ پڑھ رہے تھے تو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے۔ یہ نہیں بتایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے یا پھر قرآن باقی صورتیں پڑھ رہے تھے، کوئی چیز۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختص فرما دیا کہ لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں، لمن لم یقرأ، اس شخص کی اقرأ بہا فی نفسک، کہ نماز تو پڑھے اکیلا ہو چاہے مقتدی ہو، سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھے۔ جب سورۃ فاتحہ کو خاص کر لیا، اب یہاں پہ کوئی بات نہیں رہتی۔ اب مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، عقلی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہیں ہم جائیں تو ہم سورۃ فاتحہ کے جو ہے نا تنازل میں فرماتے ہیں کہ جب ہم جائیں کسی کے پاس، تو بڑے کے پاس، تو اس بڑے کے پاس جانے سے پہلے ایک ہم امیر یا پھر اپنا بڑا مقرر کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے تم نے بات کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنی۔ تو جب وہ جاتا ہے تو پھر وہ ان کی طرف سے وہ بات کرتا ہے، جو بات اس کی ہوتی ہے اور وہی سب کی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے امام اللہ کے نبی نے بنایا کہ اس کی اقتداء کرو، جو چیز وہ پڑھ رہا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اسی لیے پھر میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جب بڑا جب کہتا ہے کہ جس کی دربار میں یا پھر کسی کے پاس گئے ہوئے ہیں، تو وہ پھر کبھی کبھی جو ہے وہ پوچھتے ہیں، عوام الناس میں سے جو 10 لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھنے کی اجازت ہوتی ہے کہ میں ان کی رائے بھی لیتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں۔ تو ان کو بھی حکم دیا جاتا ہے بولنے کا، نہ کہ وہ خاموش رہیں۔ تو کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مقتدیوں کے بھی ذمہ لگائی ہے کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین، حدیث پاک ہے، لمبی حدیث پاک ہے، جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اثنائی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، میری بزرگی بیان کی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، جب اللہ کی دربار میں جب اس کی تعریف کر لیتے ہیں تو اللہ پاک پھر کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ جب انسان یہ دعا یا پھر یہ جو ہے سورۃ فاتحہ اکیلا تو پڑھے گا، امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا، تو پھر یہ تو صرف جو ہے اسی کے لیے ہے جو سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے صراط مستقیم بھی، ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نہ کیا گیا ہو، جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو جن پر غضب کیا گیا ہے ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا۔ تو اس کا تو وہی ہوگا۔ میں نے پھر تحقیق کرنا شروع کی علماء دیوبند سے، بڑے بڑے اکابرین جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے کافی جنازے میں بھی جو ہے شرکت کی، وہاں بھی جو ہے نا پہلے بھی سوال کر لیتے تھے، بعد میں بھی کر لیتے تھے۔ ایک عالم دین نے کہا، مولانا حاجی احمد صاحب ہیں، مستوئی ہیں، وہ یہاں پہ ہمارے علاقہ ساتھ ہی قریب اس شریف کے ساتھ جو ہے وہ ہے مستوئی علاقہ، اور مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طاہر والی کے ٹنڈا کے قریب ہے، طاہر والی مدرسے میں جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ مایا ناز عالم دین سے درس و تدریس کا کام کر رہے تھے، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، بچے ان باتوں پر نہ جھگڑا کرو، ہمارے علماء نے لکھا ہے، بڑے علماء نے، کہ اگر جنازے میں اگر سورۃ فاتحہ دعا کی نیت سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے، نہ حرج ہے۔ تو پھر آئیے میرے دوستو، اس میں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ جواز ہمیں ملا کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ
اس کی ممانعت ہوتی تو پھر نماز جنازہ میں پڑھنے کی کیا جواز ہے۔ تو اسی لیے جب ایک مسلک میں کوئی مسئلہ چلا جاتا ہے، رائج ہوتا ہے، تو پھر اس کو چھوڑنے میں جو ہے بہت بڑی دقت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے ماریں کھائی ہیں، میں نے جو ہے لوگوں سے گالیاں کھائی ہیں، بحث و مباحثے کیے ہیں، اس نیت سے کہ مجھے کوئی بات ایسی مل جائے کہ جس سے میں عمل کرنے والا بن جاؤں، یا پھر کسی مسلمان کے ساتھ تعصب رکھ کر میں مر نہ جاؤں کہ اس سے میری بخشش جو ہے وہ موقوف ہو جائے۔ تو اس میں جو ہے اگرچہ کوئی بات آپ کو بری لگی ہو یا پھر کوئی بھی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہو، یہ بہت 10 سال کا عرصہ کا طویل عرصہ جو ہے بہت بڑا عرصہ ہے۔ اس میں جب ایک مسئلے پہ مہینہ 2 مہینے جو ہے نا مجھے لگ جاتے تھے کہ اس بات تک، اس تہ تک پہنچوں کہ اگر کوئی انسان، اب میں ایک بات اور کروں گا کہ یہ مقدمہ ہے مقتدیوں کا۔ اب جو مقدمہ ہے لڑ کون رہا ہے؟ وہ امام لڑ رہا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ مقدمہ جب مقتدی کا ہے، مقتدیوں کو چاہیے نا کہ وہ اس کی جانچ پڑتال کریں، علماء سے تحقیق کریں۔ نماز ہونے نہ ہونے کا جو ہے وہ خدشہ یا اندیشہ جو ہے وہ مقتدی کا ہے، امام کا نہیں ہے۔ امام تو آلریڈی پڑھ رہا ہے۔ تو اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں علماء اہل حدیث کی عوام سے اور علماء دیوبند کی عوام سے، علماء دیوبند کی عوام سے کہتا ہوں کہ یہ مقدمہ تمہارا ہے، خود تم لڑو، تم خود تحقیق کرو۔ اور علماء اہل حدیث کی عوام کو کہتا ہوں کہ ننگے سر نماز پڑھنے کا تمہارا یہ مقدمہ ہے، تم لڑو، تمہاری طرف سے امام لڑ رہا ہے، اس نے تو پہنا ہوا ہے کپڑا، پہننے نہ پہننے کا جو ہے جواز مقتدی کا ہے۔ تو مقتدی جب نہیں پہنتا تو پھر اس میں اس کو تحقیق کرنی چاہیے، نہ کہ علماء کو جو ہے وکالت کرنی چاہیے کہ یہ مقتدی جو ہے، جب مسئلہ جو ہے یہ وہی بات ہے کہ گواہ سست، مدعی سست اور گواہ چست۔ تو اس میں یہی بات آ جاتی ہے کہ جس کا جو مسئلہ ہے وہ خود تحقیق کرے، وہ پوچھے کہ نماز ہونے نہ ہونے کا جو ہے خدشہ آپ کا ہے، امام کا نہیں ہے۔ آپ خود جو ہے تحقیق کریں، علماء دیوبند سے پوچھیں۔ جہاں آپ کو جو ہے، میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے حوالہ سے، یوٹیوب پہ لکھیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یا پھر اتنا ہی لکھ لیں کہ نماز جنازہ جو ہے یا پھر سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کو پوری لمبی لسٹ مل جائے گی، وہاں پہ علماء اہل حدیث، ان کے مناظرے، علماء دیوبند، ان کے حوالہ جات، اور وہاں پہ جو ہے مناظرہ ہے ایک سورۃ فاتحہ پہ، غالباً اسلام آباد کا میں نے سنا تھا، وہاں پہ عالم دیوبندی ہے اور جو اس کے معاون ہیں اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ تقریباً ایڈوکیٹ ہیں یا پھر وہاں کے ذمہ دار ہیں، پڑھا لکھا آدمی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ نہ میں دیوبندی ہوں، نیوٹرل ہو کر میں بیٹھا ہوں، تو انہوں نے جب کیا فیصلہ، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اس بات کو نہیں بتایا کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھے وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ثابت نہیں کر سکے۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سورۃ فاتحہ اگرچہ پڑھ لے ثواب ہے، اگرچہ پڑھ لے ثواب ہے، دعا کی نیت سے اس کو پڑھ لے تو ثواب ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہے ہمارے عالم دین، وہ بھی دیوبندی تھا، تو ہمارے عالم دین جو ہے وہ دلائل نہیں دے سکے، لہٰذا جو ہے میں علماء کو نہیں منوا سکتا، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ میں انشاءاللہ آج کے بعد جو ہے سورۃ فاتحہ نماز میں بھی اور جنازے میں بھی پڑھا کروں گا۔ تو اسی لیے جو ہے آپ علماء کو سن سکتے ہیں، علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، جس ٹاپک پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ جو ہے لکھیں، وہ مسئلے علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، علماء بریلوی، سب ان کے جو ہیں مسئلے جو ہیں اس مسئلے کے ریلیٹڈ جو ہے ساری فہرست کھل کے آ جائے گی ویڈیوز کی صورت میں اور دلائل کی بنیاد پر۔ آپ اس میں سے سنیں، آپ کو جو ہے دل آپ کو کیا مانتا ہے۔ اگر آپ میرے خیال میں تعصب سے بالا تر ہو کر
مسلک کو پیچھے ہٹا کر اگر آپ مسلمان بن کر وہ بات سنیں گے تو آپ کو اللہ پاک شرح صدر فرمائیں گے کہ بات جو ہے آپ کو اچھی بات مل جائے گی، آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کمنٹس باکس میں جو ہے آپ کمنٹس کریں، آپ کوئی سوال ہو کریں، جو مجھ سے رہ گیا ہوگا میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے چینل کو میں گزارش کرتا ہوں کہ لوگ گانے اور فلمیں اس کو جو ہے نا چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، اور گانوں کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی حوصلہ بڑھائیں کہ میں نے جو چینل بنایا ہے میں دیکھوں کہ مجھے بھی لوگ جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں میری، کہ میں اس پر قائم رہوں، میں اس پر قائم و دائم رہوں۔ پیسے آنے کی تو بات بعد میں ہے، تو پہلے میرا تو حوصلہ ہے نا، تو میں نے تو اس بنا پر یہ چینل بنایا ہے کہ عوام الناس کے سامنے جو ہے میں وہ باتیں رکھ سکوں کہ جس سے جو ہے لوگوں کو وہ بات ملے کہ جس سے جو ہے نفرت اور مسلکی تعصب سے ہٹ کر ہو، پھر وہ خود تحقیق کریں، ان کو جستجو پیدا ہو، موٹیویٹ کروں میں ان کو۔ تو اسی لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے معلوماتی آپ کو مل سکے بر وقت، اور سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی، شیئر بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔